नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मौरखा 18 अगस्त बरोज़ जुमा बादज़ नमाज जुमा खाकसार तहरीक लाड़काना के ज़ेर एहतमाम हफ्तावार इज्तिमा से मुखातिब हूँ और दुनिया खाकसार से फ़ेसबुक पर और यूट्यूब पर और दीगर जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं उन पर बराह रास्त मुखातिब हूँ। मेरी तरफ से तमाम दुनिया खाकसार को, अहले वतन को अस्करी सलाम, अस्सलाम वालेकुम। एक हफ़्ते की ताख़ीर हो गई, पिछले हफ़्ते नेटवर्क का इशू हो गया, इस वजह से ऑनलाइन ना हो सके, लेकिन अब हस्ब मामूल इस वक्त ऑनलाइन है और फ़िक्र मशरकी के तनाजुर में खाकसार तहरीक के प्लेटफॉर्म से खाकसार तहरीक का नुक्ता नज़र बयान करते हुए कि जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, जो खाकसार तहरीक चाह रही है, जो खाकसार तहरीक ऑन द ग्राउंड जो स्ट्रगल कर रही है या जो कर रही है, और इस सिलसिले में आज बातचीत होगी। और अगले हफ्ते 27 अगस्त को अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी आ रही है। उस बरसी के नुक्ता नज़र से जो आम हुक्म मरकज़ आला खाकसार तहरीक इचरा लाहौर से सादर हुआ है, उसके मुताबिक तमाम जो मराकज़ हैं उनको हुक्म है कि वो अपने मुकामी सतह पर खाकसार तहरीक के बानी हज़रत अल्लामा इनायतुल्लाह खान अल-मशरकी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी को अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाएं और ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें जिसमें फ़िक्र मशरकी के तहत मौजूदा मुल्की पॉलिसी को सामने रखते हुए खाकसार तहरीक का नुक्ता नज़र बयान किया जाए, जिसमें उस नुक्ता नज़र को सामने लाया जाए जो एक मुतबादिल निज़ाम हुकूमत की तरफ हमें लेकर जा रहा है। क्योंकि खाकसार तहरीक इस मुरवजा इस वक्त जो सियासत हो रही है उससे बिल्कुल हट कर एक ऐसा मॉडल पेश कर रही है जिस मॉडल को अगर कौम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपनाए तो बहुत कलील अरसे में ये निज़ाम हुकूमत उनके लिए इस्लाह का, सच्चाई का, उनके हुकूक की हासिलात के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए और तमाम ऐसे जितने भी मामलात हैं जिसमें कौम फंसी हुई है उससे निकालने की राहें वागुजार करके कौम को दे रहा है। इसमें खाकसार तहरीक का अपना ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात मैं पहले भी वाज़ेह कर चुका हूँ और आज भी वाज़ेह कर रहा हूँ कि ये जो निज़ाम है, ये जो मोहल्लावार सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जिसको आज हम कह रहे हैं, जो उस वक्त जब हज़रत अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तहरीक को शुरू किया तो इसको जिस निज़ाम के तहत चलाया उस निज़ाम को उस वक्त मोहल्लावार निज़ाम कहा गया। और वो मोहल्लावार निज़ाम असल में कौम के लिए एक मुतबादिल निज़ाम हुकूमत था। आज भी खाकसार तहरीक उसी मुतबादिल निज़ाम हुकूमत की बात कर रही है जो उस वक्त उस अंग्रेज़ के दिए हुए निज़ाम हुकूमत के मद्दे मुकाबिल एक मज़बूत इस्लामी नुक्ता नज़र से एक काबिल अमल निज़ाम था जो हिंदुस्तानियों की ऐन फितरत के ऐन मुताबिक था। आज भी बतौर पाकिस्तानी जिन मसाइल का शिकार कौम हो चुकी है और जो मसाइल महंगाई, बेरोज़गारी, बेयकीनी की कैफियत है कि जिसमें कौम मुब्तला होकर इस वक्त उसको अपना मुस्तकबिल किसी सूरत महफूज नज़र नहीं आ रहा, तो ये निज़ाम उनको अपनी मदद आपके तहत इन तमाम सारी चीज़ों से जो उनके जहनों में सवालात हैं, जो परेशानियां हैं, जो खदशात हैं, उनसे निकालने के लिए एक मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक और बाअमल और बाकिरदार जद्दोजहद का रास्ता दिखा रही है। और इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो आपके सामने हैं। 16 महीनों के बाद पिछली गवर्नमेंट अब अपने घर को वापस जा चुकी, अब एक केयर टेकर हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ चुकी है। उसके तमाम उसको सिस्टम को बनाया जा रहा है कि ये आकर साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराएगी और उसके इलेक्शन के नतीजे में जो सियासी जमात अक्सरियत के साथ होगी इक़्तिदार, उसको मुंतकिल कर दिया जाएगा और वो हुकूमत करेगी और वो पॉलिसी देगी। उस पॉलिसी के तहत मुल्क चलाया जाएगा। लेकिन वो पॉलिसी क्या होगी ये हम पर
پچھلے 70 سالوں سے آیا ہے کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت اس وقت نہیں ہے جس کے پاس پاکستان کو چلانے کے لیے کوئی منظم، متحرک، باعمل، صاف ستھرا نظام ہو، عدل اور انصاف پر ہو، سچائی پر ہو، ایمانداری کے اوپر ہو، جس کے ذریعے سے کرپشن کا خاتمہ ہو، جس سے غریب کے حقوق بحال ہو سکیں، غریب کو صاف ستھرا اور پیٹ بھرنے جتنا روزگار کے مواقع ہوں، یا اس ملک کو جو 130 ارب ڈالر کا مقروض ہو چکا ہے اس کو کسی نظام کے تحت، کسی سسٹم کے تحت قوم کو منظم کر کے، متحرک کر کے، باعمل کر کے ان قرضہ جات کو اتارا جائے۔ اب ان ساری چیزوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے صرف الیکشن کے ذریعے سے ایک سیاسی جماعت کا برسر حکومت آ کر اقتدار سنبھالنا نہیں ہے۔ وہ بھی آئے گی، وہ پچھلی گورنمنٹوں کو مورد الزام ٹھہرائے گی، اور اس کے بعد پھر وہی کام شروع ہو جائے گا جو پچھلے کئی عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو حاصل مطلب یہ ہوا کہ یہ نظام فیلیور کی طرف جا چکا ہے اور ختم ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی بھی حکومت آئے گی، کوئی بھی پارٹی آئے گی، کوئی بھی شخصیت آئے گی، چاہے وہ کتنی ہی نیک ہو، پارسا ہو، ایماندار ہو، اس کے اندر قوم کا درد بھرا ہو، لیکن وہ مسائل حل نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ایسی با کردار، با عمل قیادت کی ضرورت ہے، ایک ایسے سسٹم آف گورننس کی ضرورت ہے جو خدا خوفی پر ہو، جو اللہ کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ جو آج سے 1400 سال قبل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا تھا، ازرو قرآن متعارف کرایا تھا، اس کے قریب ترین ہو، اس کا عکاس ہو۔ جو ریاست مدینہ کا جو تصور آج ہمیں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جو نظام ریاست مدینہ میں قائم ہوا، اس کی کوئی پریکٹیکل فارمیشن ہو جو کہ اس مروجہ نظام کے تحت نہ ہو، کیونکہ یہ تو انگریز کا ایک غلامانہ ذہنیت رکھنے کا نظام تھا، جس میں ایک قوم دوسری قوم پر مسلط ہو کر اس کو اپنا غلام بنا کر اپنی مرضی اس پر تھوپ کر اس سے اس کی تمام ریسورسز کو، اس کی تمام قوت کو، اس کی تمام محنت کو اپنے فائدے میں استعمال کرے۔ اب انگریز تو چلا گیا، لیکن جن لوگوں کو یہ اقتدار سپرد کر گیا، جن کو یہ نظام سپرد کر کے گیا، آج وہ اس غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں، اور ان کو صرف جمہوریت کے نام کا ایک لالی پاپ دے کر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جمہور ہو، آپ جمہوریت کے ذریعے سے اس اقتدار کے مالک ہو، آپ اپنا فیصلہ کرو کہ کس کو آپ اسمبلیوں میں پہنچائیں گے، پھر جو پہنچے گا وہ آپ کے حقوق کے حاصلات کے لیے جدوجہد کرے گا، آپ کے حقوق کا پاسدار ہوگا۔ لیکن ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نظام کے تحت جن کو اقتدار سونپا گیا وہ تو اشرافیہ کلاس تھے، وہ تو ایلیٹ کلاس تھے، وہ سرمایہ دار کلاس تھے، وہ جاگیردار کلاس تھے، ان کا غریب کے طبقے سے کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ ان 5% عمرہ میں سے تھے جن کو انگریز کی کاسا لیسی کے اور انگریز کے ہر حکم پر لبیک کہنے کی وجہ سے اقتدار سونپا گیا۔ اسی کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے، اسی کو میڈیا سپورٹ کرتی ہے، اسی کو یہ بیوروکریسی سپورٹ کر رہی ہے، اور ان کی میوزیکل چیئر کی ایک گیم چل رہی ہے۔ تو پھر غریب کہاں ہے اس میں؟ متوسط کلاس کہاں ہے؟ وہ پڑھا لکھا عنصر کہاں ہے جو اس ملک کی تمام باغ دوڑ سنبھال رہا ہے، جس پر قرضوں کا بوجھ ہے، جس کے لیے پیٹرول کو آئے دن ہوش ربا اضافے کے ساتھ بڑھا دیا جاتا ہے؟ ابھی بھی نئی حکومت آئی ہے، 17 سے 20 روپے تک جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے ایک نیا مہنگائی کا طوفان عوام فیس کر رہی ہے۔ چوکوں چوراہوں پر یہی چینل کے اینکر کھڑے ہوئے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں، اور وہ ان سوالات میں قوم چیخ رہی ہے۔ اب اس چیخنے اور پکار سے کوئی مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا۔ مسئلہ کیسے حل ہو؟ ہاؤ ٹو ریزالو دس پرابلم اکارڈنگلی؟ کیا
یہ ایک سوال ہے کہ کیا صرف الیکشن ہی قوم کے مسائل کا حل ہے یا قوم کے مسائل کا حل کسی اور چیز میں پنہاں ہے؟ یہ حکومت آئے گی، یہ 2 سال چلے، 3 سال چلے، شاید ہی 5 سال مکمل کرے، لیکن اگر پورے کرے گی بھی تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں پورا کرے گی۔ لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، ہوش ربا گرانی ہر دن ایک نیا صورتحال سامنے لے کر آ رہی ہے۔ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، غربت کی لکیر کے نیچے جاتا جا رہا ہے، عام تنخواہ پر عام دہاڑی کی جو مزدور کماتا ہے اس سے اس کی پرواری نہیں ہو رہی، تو پھر کس طرح یہ ملک آئندہ آنے والے دنوں میں اور سالوں میں یہ ملک چل پائے گا؟ اس کی تو جغرافیہ جو ہے وہ داؤ پر لگنے والا ہے۔ اگر یہی حال برقرار رہا، جب جس قوم میں بھوک پڑتی ہے، افلاس پڑتی ہے، تنگ دستی پڑتی ہے، بیماری پڑتی ہے، تو پھر وہاں بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، معاشرتی بیماریاں جنم لیتی ہیں، قومی بیماریاں جنم لیتی ہیں، تفرقے کی بیماری جنم لیتی ہے، ایک دوسرے سے اختلاف کی آگ، ایک دوسرے کے ساتھ عدم برداشت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اس موجودہ نظام میں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی جو ان مسائل کو صحیح معنوں میں حل کر سکے، ایڈریس کر سکے۔ اور ادارے اپنی تمام ڈیلیورنس کھو چکے ہیں، جو سویلین ادارے ہیں وہ تمام ڈیلیورنس کھو چکے ہیں۔ عوام بے یقینی کی کیفیت میں ہے کہ کوئی بھی ادارہ صحیح معنوں میں عوامی فلاح و بہبود کی طرف اس کی عام سوچ نہیں ہے۔ وابڈا دیکھ لیں، سوئی گیس دیکھ لیں، اس طرح سے دوسرے ادارے دیکھ لیں، وہ عوامی فلاح و بہبود، عوامی سوچ، عوام کو آرام پہنچانے کا کوئی بھی پلان ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ بجلی روز مہنگی ہو رہی ہے، گیس روز مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول روز مہنگا ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہ تمام ادارے لوگوں پر چڑھ دوڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ تو پھر کس طرح سے ہم ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جو میں بارہا کہتا ہوں، جو میں ہر وقت کہتا ہوں، اپنے ہر پروگرام میں، ہم اپنے ہر ایڈریس میں، اپنی ہر گفتگو میں، ہر اپنے خطاب میں یہ بات کہتا ہوں کہ تمہارے مسائل کا حل صرف پاکستانیوں، کیونکہ اس وقت میں پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں، تمہارا حل تمہارے پاس ہے۔ تم اپنے مسائل کا حل خود کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک منظم جدوجہد، ایک متحرک، باعمل، با کردار جدوجہد، اسٹرگل کی ضرورت ہے، جو تم نے کی ہی نہیں۔ تمہیں یہ آزادی بھی پلیٹ پر سجی سجائی مل گئی، تمہیں اس کی قدر نہ ہو سکی، اسی لیے تم نے جب اس کی قدر ہی نہیں کی تو اس کے جتنے بھی ثمرات تھے وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل کر چلے۔ آج عذاب کی کیفیت میں گرفتار ہو تم۔ پہلے اللہ کا عذاب مختلف اشکال میں آتا تھا، لیکن اب یہ عذاب مہنگائی کی صورت میں ہے، بدحالی کی صورت میں ہے، معاشرتی تباہی کی صورت میں ہے، اخلاقی قدروں کے گر جانے کی صورت میں ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کی صورت میں ہے۔ کس کس چیز کو تم روک سکو گے؟ یہ عذاب ہی کی صورت ہے کہ تم کسی غیر قوم کے اتنے مقروض ہو چکے ہو کہ حکم اس کا چلتا ہے، نظر نہ آنے والی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو تم۔ اس کو ورچوئل سلیوری کہتے ہیں، جو نظر نہ آنے والی زنجیریں تمہارے گلوں میں، تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے پیروں میں بندھی ہوئی ہے،
اور وہ وہیں سے تمہیں بیٹھ کر اب کنٹرول کر رہے ہیں اپنے بڑے بڑے معاشی اداروں کے ذریعے سے. تمہیں انہوں نے ان 70 سالوں میں اتنا مقروض، اتنا لاچار، اتنا مجبور کر دیا ہے کہ تمہاری ہر حکومت ان کے آگے سر تسلیم خم ہے. اس کا تمہارا کوئی قومی کردار نہیں رہ گیا. ہر قوم تمہیں شک کی نگاہ سے دیکھتی. یو آر ناٹ ان یونائٹڈ نیشن. ابھی تم نے 14 اگست منائی، تم نے زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے کہ نعرے لگائے، لیکن تم نہ زندہ ہو نہ پائندہ ہو. تم اندر سے بکھر چکے ہو، ٹوٹ چکے ہو، تم ریزہ ریزہ ہو چکے ہو، تم مذہبی طور پر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہو، سیاسی طور پر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہو، قوم قبیلوں میں بٹے ہوئے ہو. تمہارے اندر تفرقہ اتنا صلاحیت کر چکا ہے کہ تم اب اس سے نکل کر کوئی وحدت امت کا تصور تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم کسی ایک نقطے پر جمع ہو کر کوئی جد و جہد کر سکو. یہ انگریز کی وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی، تقسیم کرو اور حکومت کرو. ایک بہت بڑا انگریز فلسفہ، ایک بہت بڑی آئیڈیالوجی لے کر ہندوستان میں اس نظام کو اس نے پروان چڑھایا جس کے آگے تم آج سجدہ ریز ہو. وہ سیاسی نظام تھا، وہ بیوروکریٹک نظام تھا، وہ تمام معاشی نظام تھا جو انگریز اس ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فلسفی کے تحت تمہارے درمیان وہ رائج کر کے گیا. آج تم اس کے غلام بن چکے ہو اور اس میں تم اتحاد کی کوئی بات کر سکنے کے قابل ہی نہیں ہو. تو پھر تمہارے اندر جب وحدت امت نہ ہوگی، اتحاد نہ ہوگا، تو پھر تمہارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے بے یقینی کی کیفیت ہوگی تو تمہارے اندر کس طرح سے اللہ کی نعمتوں کا میم تمہارے سروں پر برسے گا؟ تمہاری صرف مسجدوں میں جا کر دعا مانگنے سے تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان دعاؤں کے ساتھ تمہیں کسی عمل کی بھی ضرورت ہے، اور عمل کے لیے ضروری چیز ہے اتحاد. امت کا ایک نقطے پر جمع ہونا. اگر تم پاکستانی ہو تو پھر پاکستانی ہی اپنے آپ کو سمجھ کر کسی ایک نقطے پر ایک ہو جاؤ، تب بھی تمہاری بھلائی ہو جائے گی. ورنہ 70 سال سے تو تم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو. اب یہ فیس بک آ گیا ہے، یہ دوسرے سوشل میڈیا نیٹ ورک آ گئے جس میں تم اپنا غم و غصہ اپنے کمنٹسوں کے ذریعے سے نکالتے ہو، اپنی فرسٹریشن ویڈیوز بنا کر اس میں گالم گلوچ کر کے نکالتے ہو، لیکن اس کا کوئی مجموعی فائدہ قوم کو نہیں حاصل ہو رہا. اب ایسی صورتحال میں صرف ایک تحریک، ایک تحرک، ایک مومنٹ آپ کو اصلاح کی طرف، نیکی کی طرف، اتحاد امت کی طرف بلا رہی ہے، اور وہ ہے یہ خاکسار تحریک. یہ انما مومنون اخوتن کا پیغام جو اس نے اپنے سینے پر سجایا ہوا ہے، جسے کسی اقتدار کی بھی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہے، نہ اس کو کوئی منتیں کر رہی ہے، نہ اس کے آگے کہیں گھٹنے ٹیک رہی ہے. ہم تو اس نظام کے دائی ہیں جس میں صرف سجدہ اللہ کا ہے، یقین اللہ پر ہے، اور اپنے ان ہاتھوں اور پیروں پر ہے جس کے ذریعے سے بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے. عوام کے متحدہ زور بازو سے پیدا ہوا انقلاب ہی صحیح معنوں میں ہندوستانیوں کو آزادی دلا سکتا ہے. یہ الفاظ ہیں 14 مئی 1947 میں حضرت علامہ مشرقی رحمت اللہ علیہ کے. وہ انقلاب تو تم جو زور بازو سے پیدا ہونا تھا وہ تو تم پیدا نہ کر سکے، اور اس کے بدلے میں جو تمہیں آزادی ملی وہ تقسیم ہند کی صورت میں تھی. معاف کرنا، تم نے کوئی جد و جہد کر کے انگریز سے آزادی نہیں لی، وہ تقسیم ہند تھی، اور اس تقسیم ہند کے خوفناک نتائج آج تم بھگت رہے ہو. اور ان نتائج کی وجہ سے ہی تمہارے اندر یہ تفرقہ ہے، کیونکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول
کی اندھی پرستش کر رہے ہو, اسی نظام کی کہ دائی ہو. تم نے آنکھوں پر اس نظام کو اٹھا کر آنکھوں پر رکھ کر چوم کر اپنا حصہ بنا لیا. اب وہ نظام تمہاری اندر جڑیں کھا رہا ہے, تمہاری جڑوں کو کمزور کر چکا ہے. تم نہ اللہ کے رہے, نہ دین کے رہے, نہ اس دنیا کے رہے. تو پھر اللہ نے بھی تم سے منہ موڑ لیا. اللہ تو کہتا ہے, اس نے قرآن میں کہہ دیا کہ میرے دین کو غالب کرنا ہے تم نے. تو تم اگر مسلمان تھے تو پھر وہ فلسفہ بھی تمہارے اندر سے اس نظام کی وجہ سے, اس نظام کے لاگو کرنے کی وجہ سے, وہ عظیم الشان فلسفہ جو دین کو غالب کرنے کے لیے حکم خداوندی کی صورت میں آج بھی قرآن کی ان صورتوں کے اندر پنہا ہے, علل اعلان لکھ دیا گیا ہے, اور اس دین کو غالب کرنے کا تمام طریقہ کار اس قرآن میں حرف بحرف محفوظ ہے, کو تم چھوڑ چکے ہو کہ اس دین کو کس طرح سے غالب کرنا تھا. تم تو ایک تقسیم ہند کے بعد ایک جغرافیے میں بند کر دیے گئے, اور اس جغرافیے میں اس انگریز کے غلامانہ نظام کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا. اب اس نظام میں تم پھنسے ہوئے لوگ اس قرآنی فلسفے کو کیسے سمجھو گے؟ تم رسمی قسمی مسلمان بنا دیے گئے, جس پر انگریز کو اس وقت بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کہ تم اگر 100 فرقوں میں بٹتے ہو تو بٹ جاؤ, 100 مسجدیں بناتے ہو تو بن جاؤ, 100 طریقے کی نمازیں پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھتے رہو. اس پر انگریز کو کوئی اعتراض نہیں تھا, کیونکہ پھر بھی تم اس کے نظریے کے پیروکار تھے. جتنا تقسیم ہو رہے تھے اس نظریے کو, اس فلسفی کو تقویت مل رہی تھی. تم 100 دھڑوں میں بٹ گئے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ہمیں آپ کے مذہب کے اوپر, آپ کی رسمی عبادات سے کوئی وہ نہیں, کیونکہ اس کا اپنا اس میں فائدہ تھا کہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا وہ تمام فلسفہ تمہارے اس طرح سے بٹ جانے سے اس کو 100% فائدہ تھا. اب اس ساری چیز کو سمجھانے کے لیے بھی تمہارے پاس کوئی رہبر رہنما نہیں تھا, کیونکہ تمہارے سارے رہبر رہنما اسی نظام کی پیداوار تھے. ان 70 سالوں میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں بنی, ان کی لیڈرشپ بنی, وہ اس نظام کے تحت بنی. انہوں نے تمہارے اندر بھی اپنے آپ کو درست اور باقیوں کو غلط قرار دیا. جیسے تمہارے دین میں کہ ایک جس فرقے کو تم پکڑے ہوئے ہو اس کو تم درست سمجھتے ہو, باقیوں کو کافر کہتے ہو, اسی طرح ان سیاسی جماعتوں نے بھی یہی طریقہ کار اپنایا کہ ہم درست باقی سب غلط. اور یہاں وہی چیز پھر سامنے آ رہی ہے کہ سیاسی طور پر بھی تم اسی طرح بٹ گئے, مذہبی طور پر بھی تم اسی طرح بٹ گئے, قوم قبیلوں میں تم اسی طرح بٹ گئے, ذات برادریوں میں تم اسی طرح بٹ گئے. تو پھر وہ جو فلسفہ تھا, وہ جو دین کو غالب کرنے کا پروگرام تھا, وہ تمہارے ذہنوں سے رفو چکر ہو گیا. اور پھر اس نظام کے تحت جو معاشی بدحالی تم پر مسلط کر دی گئی, جس کی بے پناہ پکڑ میں ہو تم اس وقت, تمہارا یہ بال بال قرضی ہے, تمہارا بچہ بچہ قرضی ہے, جو پیدا ہو رہا ہے وہ لاکھوں کا روپے کا قرضی ہے, جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. اور اس قرضوں کے پر جو سود لگ رہا ہے اس مروجہ نظام کے تحت, اس سودی نظام کے تحت, وہ روپوں میں نہیں وہ ڈالروں میں پڑ رہا ہے. اور آج ڈالر 300 روپے کراس کر چکا ہے, 300 روپے ڈالر کراس کر گیا ہے. تم 300 روپے دو گے, $1 خریدو گے. تو اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے تمہارے پاس کوئی پروگرام, کوئی لایا عمل, چلو تم سے نہیں بات کرتا, میں ان سیاسی جماعتوں سے بات کرتا ہوں
جو اس اقتدار کی دوڑ میں اب کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 60 دن کے بعد نہ صحیح 90 دن کے بعد، 90 دن کے بعد نہیں تو پھر فیبروری مارچ میں ہر صورت الیکشن کرا دیا جائے، یہی قوم کے مسائل کا حل ہے. تو پھر میں ان سے بات کرتا ہوں کہ ان کے پاس اقتدار میں آنے کے بعد کوئی نظام ہے کہ اس مقروض قوم کا 130 ارب ڈالر کا قرضہ تم کس طرح اگلے 5 سالوں میں اتار سکتے ہو؟ سارا قرضہ نہیں اتارو، آدھا اتار سکو گے، آدھا چھوڑو اس کا بھی آدھا اتار سکو گے، یا مزید اور اربوں ڈالر کا قرضہ ہی کر کے ملک سے چلتے بنو گے؟ پھر اگلی حکومت آئے گی اور وہ کہے گی کہ یہ پچھلی حکومت کے تمام ظلم اور ستم ہے جو تم پر ہو رہے ہیں، ہم تو بے قصور ہیں. سیاسی جماعتیں بھی وہی، چہرے بھی وہی، افراد بھی وہی. وہ خود پیدا کرتے ہیں لیڈرشپ، خود سیاسی جماعتیں بناتے ہیں، ان کو میڈیا کے ذریعے سے ان کی تشہیر کر کے ان کو اوپر لے کر آتے ہیں. پھر جب وہ ان کا کہنے ماننے سے انکاری ہوتی ہے تو وہ ان کو اٹھا کر ان کا سر ہی گم کر دیتے. تو ہم اس نظام پر بات کر رہے ہیں جس نے عوام کا اندر کھا لیا ہے. ہم اس نظام کی بات کر رہے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال قبل دین الحق کی صورت میں لائے، جس میں تھا کہ انسانیت کیا ہے، انسانیت کے لیے کسی ایسے نظام کی ضرورت ہے جو نظام پھر اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے وحی کیا اور اس دین کو تمہارے لیے پسند فرمایا. وہ دین کا پسند کرنا اصل میں اس نظام کو لاگو کرنے کا حکم تھا کہ اس نظام کو لاگو کرو اور اس دین کو غالب کرو تاکہ تمہارے گھروں میں نیکی، ایمانداری، سچائی، بھوک ننگ افلاس کا خاتمہ ہو اور تم ایک اللہ کی اس قرآن، عذرو قرآن، اس نظام کو کھڑا کرنے والی قوم بن کر دنیا کو پھر اس عالمی نسب العین کا سبق دو کہ یہ تمام نسل انسانی ایک امت واحدہ ہے. یہ فلسفہ حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاہراہ آفاق تصنیف تذکرہ میں بیان فرمایا ہے، اور اب تک 100 سال کے بعد بھی اس میں جو چیزیں رائز آف دا نیشن کے لیے بتائی گئی ہیں، قوموں کے عروج و زوال کے نقطۂ نظر سے، یہاں میرے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں لاڑکانہ کی جماعت کے، میں ان سے بھی مخاطب ہوں، میں آپ سے بھی مخاطب ہوں، میں دنیا خاکسار سے بھی مخاطب ہوں کہ اس میں جو رائز آف دا نیشن کی بات کی گئی تھی، آج اگر میں نظر دوڑاتا ہوں کہیں پر بھی جہاں پر بھی اسلامی ملک قائم ہے، وہ رائز آف دا نیشن کا فلسفہ مجھے کہیں نظر نہیں آتا. ہاؤ ٹو رائز دا نیشن اکارڈنگ ٹو دا قرآنک فلسفی آف دا اللہ اینڈ دا پروفٹ پیس بی اپون ہم، کہ اللہ کا نظام عذرو قرآن جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کا مجھے کہیں پر بھی کوئی شائبہ نظر نہیں آتا. لیکن اس دانائے عالم نے، اس نقیب فطرت نے، اس خاکسار اعظم نے اس قرآن میں سے اس نظام کو نکال کر قوم کے سامنے پہلے تحریری صورت میں رکھا اور قوم کو باور کرایا کہ اس پر عمل درآمد کرنے سے تم اپنی حالت زار کو درست کر سکتے ہو، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی صورت پر بھی. اور پھر جب قوم نے سنی انسنی کر دی اس بات کو، اس تحریر کو، جس پر قوم اس وقت تو واہ واہ کر اٹھی اور اس کو نوبل پرائز تک کا آفر ہو گیا کہ اس کو ہم ادب کا نوبل پرائز دیتے ہیں کہ قرآن کی ایسی چیزیں مشرقی نکال کر لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے دنیا پر آشکار نہیں تھی، قرآن کے وہ راز نکال کر آ گیا.
قوموں کی فلاح و بہبود کے لیے, فار دا رائز آف دا نیشن کے لیے, ایک ڈائنامک سوسائٹی کے لیے. علامہ مشرقی نے اس رائز آف دا نیشن کے فلسفے میں ایک ڈائنامک سوسائٹی کی بات کی ہے. میرے خاکسارو, میں تمہیں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو اس فکر کا نچوڑ ہے, دا ایکسٹریکٹ آف دا قرآن ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں وہ فلسفہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے ایک گری ہوئی قوم کو جو اخلاقی طور پر بھی گر چکی ہو, وہ دوسری تمام دنیاوی معاشرتی برائیوں میں گھری ہوئی ہو, جہاں بھوک ہو, ننگ ہو, افلاس ہو, تنگ دستی ہو, بیماری ہو, ظلم ہو, غلامی ہو, اس قوم کو جو تحت الثری میں پڑی ہوئی ہے, اس کو وہاں سے کس طرح سے سربلند کیا جا سکتا ہے. اور وہ قرآنک فلسفی اس تذکرہ میں ازروئے قرآن لکھ دی گئی سنہرے الفاظ کے ساتھ, ناقابل رد دلائل کے ساتھ, کیونکہ اس میں رائز آف دا نیشن کی جو دلائل ہیں وہ خود قرآن پیش کر رہا ہے. پھر ایک دلیل کے بعد جب دوسری دلیل آ رہی ہے تو وہ بھی قرآن ہی میں سے آ رہی ہے. اسی لیے خاکساروں کو کہتا ہوں کہ اس کو لازمی جز سمجھ کر پڑھو, تاکہ تمہارے اوپر اپنے بانی کا فلسفہ کلیئر ہو سکے کہ تمہیں کیوں بنایا گیا. میں اس طرف بھی آ رہا ہوں کہ تمہیں پھر کیوں بنایا گیا. اس تحریر کو لکھنے کے بعد جب واہ واہ تالیاں بج گئیں, نوبل انعام آفر ہونے لگے, تو مشرقی کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا اس حیرانی میں کہ یہ چیز تو میں نے اس لیے لکھی تھی کہ قوم کا کوئی سر پھرا اٹھ کھڑا ہو, جو اس فلسفے کی ہک نک کو سمجھ کر قوم کو پھر جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے, جس قوم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے, اس کو پھر سے اس تحت الثری سے اٹھا کر اس بلندی پر لے جائے. لیکن کامل 7 سال انتظار کرنے کے بعد میں نے جب دیکھا کہ قوم صرف واہ واہ کر رہی ہے, اور پھر قوم واہ واہ کرتے کرتے تذکراتے پھر ایک دفعہ سو گئی, تو پھر میں نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ جو چیز بات میں کر رہا ہوں اگر وہ میں نے کر کے نہ دکھائی تو پھر میں بھی مسلمانی کے دائرے سے خارج ہو جاؤں گا. کہ جو چیز تم کہو اور وہ نہ کرو, قرآن اس چیز کو بھی کنڈیمڈ کرتا ہے. تو جو چیز مشرقی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے نکلی, اس کے قلم سے ضبط تحریر ہوئی, اس کو عملی جامہ تو اس نے پھر پہنانا ہی تھا. پھر بتاؤں اس نے کیا کیا, سن لو تم بھی جو اس وقت میرا خطاب سن رہے ہو, تو بتاؤں اس نے کیا کیا. اس نے تذکرہ کی عملی صورت, اس کی عملی بنیاد 25 اگست 1931 کو رکھی. کس صورت میں رکھی؟ خاکسار تحریک کی صورت میں رکھی. اور اس کی مقصدیت کیا تھی؟ اس کی مقصدیت اقتدار کی حاصلات نہیں تھی, یاد رکھنا. اس کی بنیاد میں جو جز ڈالا گیا وہ ازروئے قرآن رائز آف دا نیشن کا ڈالا گیا, کہ قوم کو سربلند کرنے کے لیے ایک ایسی جماعت کا قیام جو قرآنی فلسفے کو, اس قرآن کے اس نظریے کو سمجھتے ہوئے جس میں اللہ نے کہا کہ تم نے اس دین کو غالب کرنا ہے, اس دین کو غالب کرنے کے لیے اس نے اس جماعت کے قیام کی بنیاد 25 اگست 1931 کو رکھی. اور اس کا جو دستور العمل بنایا, اس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ میری تذکرہ سے بھی بڑی تحریر ہے, جو قوم کو
تذکراتے صلح نہیں دے گی، بلکہ اس کے اندر حرکت و عمل کا ایسا جذبہ پیدا کرے گی، ایسا ہی حرکت و عمل کا وہ طوفان برپا کرے گی کہ قوم، سوئی ہوئی قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی۔ اسی لیے خاکساروں میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہاری بنیاد ازرو قرآن ہے۔ یہ مشرقی کی سوچ نہیں ہے، یہ مشرقی کی سوچ نہیں ہے، یہ اللہ کی سوچ ہے۔ سورہ آل عمران میں کہی ہوئی آیتوں کی عکاس ہے تمہاری جماعت۔ اسی لیے اس سے اگر روگردانی کرو گے، اس کے حکموں سے نکلو گے، اس کے تمام سسٹم سے نکلو گے، تو پھر کفر کی حالت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ اللہ کی نظر تمہارے اوپر ہے۔ میری بات یقین رکھنا، یہ میں پبلکلی کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں ہزاروں سن رہے ہیں، پتہ نہیں لاکھوں سن رہے ہیں۔ فیس بک پر اس وقت 1 لاکھ آدمی بیٹھا ہوا ہے جو میرے اگلے خطاب تک پورا ہفتہ اس کو سنتا رہے گا۔ میں پبلکلی اس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی نظر تمہارے اوپر ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کس طرح اٹھتے ہو، کس طرح بیٹھتے ہو، تمہارا مجموعی کردار، ذاتی کردار کیا ہے، پھر تمہارا اجتماعی کردار ٹورڈز نیشن کیا ہے، تم اپنا فرض کس حد تک اس تحریک میں جو تم پر فرض عائد ہیں اس میں عملاً تم اپنا کردار کس نیت سے نبھا رہے ہو۔ اس میں کوئی ذاتی اغراض و مقاصد تو نہیں ہے، کوئی ذاتی بت تو نہیں ہے، اقتدار کی بھوک تو نہیں ہے، کوئی وزیر بننے کا خواب تو نہیں ہے، کسی کیئر ٹیکر حکومت میں گھسنے کا کوئی تمہارے اندر بت تو نہیں کھڑا ہو گیا، کوئی بھوک تو نہیں پڑ گئی تمہیں، کوئی لالچ تو نہیں پڑ گئی تمہارے اندر۔ اگر پڑ چکی ہے تو تم خاکسار نہیں ہو، پھر تم نے خاکساری کا ڈھونگ کیا ہوا ہے، خاکساری ڈھونگ کر کے تم نے نشان اخوت لگایا ہوا ہے، وردی پہنی ہوئی ہے۔ علامہ مشرقی کے اقوالوں پر تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، فریب کر رہے ہو، قرآنی فلسفہ بتا کے اپنے الو سیدھے کرنے کی کوشش میں۔ یہ جماعت اقتدار کی بھوکی جماعت نہیں تھی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ورنہ مشرقی کے قدموں تلے اقتدار تھا کہ وہ انگریز کو ایک آنکھ کا اشارہ کر دیتا کہ میں تیرا ہوں، تو ہندوستان کی بادشاہت اس کے قدموں میں تھی۔ یہ بعد کی پیداوار ہیں جن کو تم نے اب اپنا زومائے قوم بنا رکھا ہے۔ مشرقی نے اس اقتدار کو اپنے پیر کی ٹھوکر پر رکھا ہے، اس نے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے خاکسار تحریک کا اجرا کیا ہے، اور اس کی تمام جد و جہد جو ان الاصلاحوں میں قلم بند ہیں، چونتیس میں آیا نا، نومبر 34 میں پہلا الاصلاح آیا، اس کا پہلا مقالہ کیا تھا؟ اسلام کی عسکری زندگی۔ دوسرا شمارے میں آسمان کا ٹکڑا تھا، پھر راہ کلندر تھا۔ وہ تمام مقالے پڑھو، اس میں کہیں ہندوستان کی سیاست ہے یا وہ اس دین کو سربلند کرنے کا پروگرام ہے۔ کسی بھی تحریک کا، جماعت کا، پارٹی کا کوئی بھی رسالہ اس کا ترجمان ہوتا ہے، سالارو میرے ساتھیوں، وہ اس کا ترجمان ہوتا ہے، وہ اس کی سیاست کا، اس کی وے آف اسٹرگل کا ترجمان ہوتا ہے۔ آپ اپنے ان شماروں میں جا کر ان مقالوں کو غور سے پڑھو تو تمہیں تمہاری مقصدیت پتہ چل جائے گی کہ تمہاری بناوٹ کیا تھی، تم کس لیے بنے، کیوں کر بنے۔ تمہارا سارا جو آرکیٹیکچر تھا، تمہارا جو سارا وجود تھا، جس کو خاکساری کا نام دیا گیا تھا، اس کے اندر سسٹم آف گورننس کیا تھا، وہ کن اصولوں کی پیروی کر رہا تھا، وہ نظام، وہ سسٹم، وہ خاکسار تحریک
کا پورا ڈھانچہ، کیا وہ ہندوستان کی سیاست کر رہا تھا؟ کیا وہ انگریز کی کاسا لیسی کر رہا تھا؟ یا وہ پورا ایک نظام لے کر آیا؟ انگریز کے اس نظام کو جا کر اس نے دھڑلے کے ساتھ للکارا. اس نے کہا میں پارٹی نہیں ہوں، میں ایک نظام ہوں، جو آج بھی مرکز یہی کہہ رہا ہے آپ سے. آپ کسی پارٹی کے کارکن نہیں ہو، آپ ہو اللہ کے سپاہی. اب اللہ کا سپاہی کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اللہ کے سپاہی کی تو وہ ڈیوٹی ہے جو اس نے بدر کے میدان میں کی، جو اس نے فتح مکہ کی صورت میں کی، جو اس نے ریاست مدینہ میں مسجد نبوی میں صف بند ہو کر کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر تسلیم خم کی. خاکسار تحریک بھی اس کا ایک شائبہ ہے، اس کی ایک تصویر ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک حرکت و عمل کا پورا نظام ہے جس میں اس کی اپنی اقتدار کی سیاست نہیں ہے. اسی لیے ہم نے کوئی کسی بھی ماضی میں پاکستان بننے سے قبل یا پاکستان بننے کے بعد ہم کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کاسا لیس نہیں رہے اور نہ ہوں گے. It is very much clear to everyone whatsoever کہ ان کے دماغوں میں کیا بھی ہو، میری باتوں کو کس بھی تناظر میں لیتے ہوں، لیکن we are not part of that dirty politics. We are not part of this system of governance. We have our own system of governance. And we know how to run this system of governance, which comes from the grassroots of the nation. It works on the grassroots of the nation. Mohalla ka smallest unit of the society, where it starts. اور یہیں سے اخلاق کی بلندی شروع ہوتی ہے، یہیں سے قوم کی سربلندی شروع ہوتی ہے، یہاں سے قوم بننے کا عمل شروع ہوتا ہے. اسی لیے حکم یہ ہے بیگم مشرقی کا نہیں، اس مرکز کا جہاں سے وہ اس حق کا سچ کا پیغام نکلا تھا 31 اگست کو، جہاں سے اعلانیہ طور پر اس تحریک کا اجرا ہوا تھا، اس مرکز سے حکم تھا کہ اس نظام کا حصہ بن کر اس دین کی سربلندی کے لیے اپنا جان، مال، فرزند و زن اس اللہ کی راہ میں قربان کر دو. تو پھر وہ وعدہ ایفا ہوا، اس وعدے پر کس قدر عمل درآمد ہوا، یہ سوال میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں. اس کا جواب آپ اپنے ضمیروں سے پوچھ لیجئے گا، مل جائے گا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے میں آپ سے ہر ہفتے اسی چیز کو، آپ کے ان ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے آ کھڑا ہوتا ہوں. مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بند کمروں میں بیٹھ کر تحریک چلا رہا ہے، تو میرے نبی نے پہلے 13 سال بھی تو بند کمروں میں ہی اللہ کا دین چلایا. جب تک ذہنوں میں نہیں بیٹھے گی، دلوں میں نہیں اترے گی یہ بات، تو پھر یہ ہاتھ پیر بھی کسی عمل کے لیے میدان میں نہیں نکلیں گے. پھر کوئی مدر کا میدان نہیں سجے گا جب تک یہ ذہنوں میں اور اس دل کے اندر سے نہیں اٹھے گی. کیا وہ تمہارے اندر اٹھ رہی ہے؟ اگر نہیں اٹھ رہی تو پھر تم یہیں بیٹھے رہو. پھر میں بھی اس وقت تک تمہیں آوازیں دیتا رہوں گا
کہ مسلمانوں، خاکسارو، تمہیں اللہ بلا رہا ہے، اللہ کا دین بلا رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ کی آیتیں بلا رہی ہیں، وہ قرآن بلا رہا ہے. اور تم اگر اپنے اسی خلف شاری کا شکار ہو، اسی تضاد کا شکار ہو اور مرکز کو مرکز نہیں مانتے ہو، تو پھر تم جانو تمہارا اللہ جانے. میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، and I know that, I really know that کہ میں درست لائن پر ہوں، کیونکہ یہ میری لائن نہیں ہے. یہ تو وہ نیک شخص ازرو قرآن اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بتا کر چلا گیا، آج وہ اپنی آخری آرام گاہ 34 ذیلدہ روڈ میں بڑے سکون کے ساتھ سو رہا ہے، اور وہ کہہ کر گیا ہے کہ اگر میں غلط ہوں تب بھی میری قبر پر آ کر لات مار دینا کہ تو غلط تھا، تو تم بھی آ کر میرا گریبان پکڑ لینا کہ جو چیزیں میں نے تمہیں کہی ہیں اگر ان میں کوئی ایک لفظ غلط ہے تو یہ تمہارا ہاتھ ہوگا اور میرا یہ گریبان ہوگا، تم میرا پکڑ لینا، چاہے اس دنیا میں چاہے آخرت میں. جو بات کہہ کر جا رہا ہوں وہ دھڑلے کی کہہ کر جا رہا ہوں، کیونکہ خون مشرقی ہوں، مجھے اقتدار کی بھوک نہیں ہے. ہم نے حق اور سچ کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے، ان پیٹ پر پتھر باندھ کے کیا ہے اور سچائی کے ساتھ کیا ہے. اللہ کے ساتھ معاملہ صاف رکھا ہے، اللہ سے دعا کی ہے، اللہ سے مانگا ہے، کسی سے نہیں مانگا. آج بھی وہی پیغام دے رہا ہوں، وہ جو اس مرد مجاہد نے دیا تھا. آج اس کی برسی ہے، یاد رکھنا، 27 اگست اس کی برسی ہے. یہ تم پر فرض ہے کہ تم اس نیک شخص کو کتنا خراج عقیدت پیش کر سکتے ہو کہ جس نے تمہیں آخرت کی راہ دکھائی ہے. عملی طور پر تسبیحاں پھیر پھیر کر جنت کے راستے نہیں بتائے تمہیں، تعویذ دے کر نہیں بتائے تمہیں وہ راستہ بتایا ہے جو رسول خدا نے خود اپنایا تھا اور اپنے پیروکاروں کو اس پر چلوایا تھا. وہ راستہ اس نے وہاں سے دیکھ کر تمہیں بتایا. نہیں تو جا کر تکملہ پڑھ لو جو سیرت النبی ان 2 جلدوں میں حرف بحرف لکھ دی گئی ہے کہ وہ مجاہدانہ اسلام کیا تھا، وہ غالب رہنے والا نظام کیا تھا، وہ نبی کی جد و جہد کیا تھی، وہ اس کی تکلیفیں کیا تھی. وہ اس 23 سالہ جد و جہد کو ازرو قرآن ترتیب کے ساتھ اس نے قلم بند کر کے پوری جد و جہد کو کوزہ بند کر دیا ہے اور خاکساروں کے لیے رکھ گیا ہے اور دنیا کے لیے رکھ گیا ہے کہ اگر تم نے سر بلند ہونا ہے، اس اسوہ رسول پر چلنا ہے، اس کی سنت پر چلنا ہے، تو پھر اس غالب نظام جو وہ بتا کر گیا اس کو غالب کرنے کا پورا سسٹم بتا کر وہ اس جہاں سے رخصت ہوا ہے. خاکسارو سن لو، تکملہ کو مذاق مت سمجھنا. مشرقی 75 سال کا بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں، اس کا ذہن کسی نوجوان کی طرح اس جیل کی کال کوٹھڑی میں بھی کام کر رہا تھا جہاں وہ اگر چاہتا تو اپنی سوانح عمری لکھتا، لیکن اس نے نبی کی سوانح عمری لکھ کر تم پر یہ چیز رکھی کہ تم اب اس کا اسوہ حسنہ کس طرح اپناتے ہو. تم اس کے صرف ظاہری دکھاوے کو اپنا کر اس کی سنت گردانتے ہو، یا جو اس نے قربانیاں دیں، جو تکلیفیں کاٹی اس کو بھی سنت سمجھ کر اپناتے ہو اور اس دین کی سربلندی کے لیے اپنے دن و رات ایک کرتے ہو، اپنی جان اور مال کی قربانی اس نظریے، اس فلسفے کو دینے کے لیے. تم کس قدر نبی کے پیروکار ہو اس میں لکھ دیا ہے، اس نے بتا دیا ہے. یہ اسی تذکرہ کا کنیکشن ہے.
تذکرہ کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق اللہ کے حکم کیا تھے اور قوم کو کس طرح سیر اٹھنا تھا بتایا گیا، اور تکملہ میں تم نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے ان حکموں کو عملی طور پر، وہ نبی کے عمل کے ذریعے سے تمہیں بتا دیا گیا۔ اس نے کوئی بھی ایسی چیز لگی لپٹی نہیں کی کہ میری پیروی کرو، میرے ہاتھ چوموں، میں تمہارا پیر و مرشد ہوں، میرے بعد میری قبر پر آ کر دیے جلانا، منتیں باندھنا، دیگیں اتارنا۔ اس نے ایسی کوئی بھی بات اپنے لیے قلم بند نہیں کی۔ اس نے مرتے مرتے بھی کینسر کے مرض میں، اس میاں والی کی کال کوٹھڑیوں میں، ان گرم راتوں میں، ان گرم دنوں میں تمہارے لیے جو کچھ لکھا وہ ضرور قرآن لکھا، اس نبی کی شان لکھی، اس نبی کی وہ تمام صداقتیں، سچائیاں لکھی جن کو پڑھ کر آج بھی جسم سے یوں بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو آزمائشیں اس نبی پر اتری، تو تم کوئی لاڈلی قوم نہیں ہو، اور پھر اس سے رنجیدہ یا غمزدہ مت ہو کہ یہ آزمائشیں صرف تمہارے لیے ہیں۔ یہ آزمائشیں تو اس دین کے لیے ضروری امر ہیں، اور تم اس کو اگر تم پر آتی ہے وہ تمہارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، اس کا اجر تمہیں آخرت میں خدا تمام نفعوں کے ساتھ لوٹا دے گا، وہ کسی کی کوئی چیز رکھتا نہیں ہے۔ اسی لیے خاکسار تحریک کوئی سیاسی پارٹی نہیں، یہ تو اللہ کی جماعت ہے، اللہ کے بندوں کی جماعت ہے۔ اس پر جو سختیاں آئیں وہ ہمیں آج بھی ہمارے لیے اعزاز ہیں۔ اگر ہم پر گولی چلی اور اس قوم کو آزادی ملی تو یہ ہماری قربانیاں ہیں، جس کو قوم بھلے چاہے بھول جائے، 19 مارچ کو بھول جائے، بلند شہر کی قربانیوں کو بھول جائے، اڑوڑا خٹک میں خاکساروں کا قتل عام بھول جائے، لیکن خاکسار اپنی پہچان کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے، وہ اپنی تاریخ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اللہ کے دین پر کھڑا ہے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہے۔ مرکز سے آج بھی ازرو قرآن حکم نکلتا ہے، خدا خوفی اس کے تحت ہوتی، خدا خوفی اس پر مسلط ہوتی ہے، اس حکم پر یقین رکھنا، یاد رکھنا، یہ کسی بندے یا کسی شخص کا حکم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ازرو قرآن تمہاری فلاح کے لیے ہوتا ہے، تمہیں متحد اور متحرک کرنے کے لیے، تمہارا بلند کردار، تمہیں بلند کردار بنانے کے لیے وہ حکم صادر ہوتا ہے، تمہیں جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، ان منافقوں کو، ان جھوٹوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو للکارنے کا لیے حکم ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ذہن نشین کر کے صف بند ہو جاؤ، باعمل ہو جاؤ، با کردار ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔